आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। माँ और शरीयत में किसकी बात माने, माँ का हक़ कितना है। अगर माँ शरीयत के ख़िलाफ़ बात करे तो क्या माँ की बात माननी चाहिए या शरीयत को मानना चाहिए। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। देखिए, वालिदैन का तो बहुत बड़ा हक़ है। अल्लाह रसूल के बाद सबसे बड़ा हक़ और दर्जा है ही वालिदैन का। तो बार बार कुरान मजीद में आता है, वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, वालिदैन को उफ़ भी मत करो। वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, ज़िल्लत से अपने बाजुओं को उनके सामने झुका के रखो। और साहिबहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा, दुनिया में उनसे अच्छा सलूक करो। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने वालिदैन के साथ अच्छे सलूक की वसीयत कर दी है इंसान को। तो बहुत सारी आयात हैं कुरान मजीद में। फिर पैगम्बरों के वाक़यात हैं। वबर्रम बिवालिदैहि, हमने यहया अलैहिस्सलाम को अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाया। वबर्रम बिवालिदती, हज़रत ईसा कह रहे हैं मेरे अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाया। तो माँ का बहुत बड़ा हक़ है। लेकिन दो चीज़ों का यहाँ ख़्याल करना चाहिए कि इस्लाम में किसी के भी हुकूक़ जो हैं वो लामहदूद नहीं है। तो माँ का हक़ हुस्न अखलाक़ में, यानी अच्छे अखलाक़ से जब आप बात करेंगे तो माँ का हक़ बाप से 3 गुना ज़्यादा है। सही हदीस है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन्नासी बिहुस्नि खुलुक़ी, सबसे अच्छे अखलाक़ से मैं किससे पेश आऊँ। तो आपने फरमाया अपनी माँ से। सहाबी ने दोबारा पूछा उसके बाद, आपने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। फिर सहाबी ने पूछा उसके बाद, फरमाया इसके बाद भी माँ से। फिर चौथे नंबर पे बाप का तज़किरा फरमाया। तो इससे पता चलता है कि अच्छे अखलाक़ का सबसे ज़्यादा जो अहल है ना आपके, वो आपकी माँ है, उसके बाद बाप है। तो अलबत्ता इताअत में, फर्मा बरदारी में शरीयत ने बाप को मुक़द्दम किया है। जैसे माँ और बाप एक दूसरे के अगेंस्ट हुक्म दे रहे हैं तो फिर शरीयत यहाँ बाप को फॉलो करने का हुक्म देती है, क्योंकि वो घर का सरबराह है और अल्लाह ने उसको अमीर बनाया, ज़िम्मेदार बनाया। तो दोनों के अपने अपने हक़ हैं, लेकिन ये हुकूक़ लामहदूद नहीं है। शरीयत की बात जहाँ आएगी, यानी दो चीज़ों में ख़्याल करना ज़रूरी है वालिदैन को भी। नंबर 1 शरीयत की बात। शरीयत की बात जहाँ आएगी वहाँ वालिदैन रुकावट नहीं डाल सकते। मिसाल के तौर पर शरीयत ने किसी बात का हुक्म दिया तो अब आप उस हुक्म को फ़ॉलो करेंगे। अगर वालिदैन उसके अगेंस्ट चलते हैं तो आप उनको फ़ॉलो नहीं करेंगे। शरीयत ने किसी बात की तरगीब दी है तो भी यहाँ ये है कि अगर उस जायज़ हुक्म पर अमल करने से वालिदैन का नुकसान हो रहा है, उस मुस्तहब हुक्म पर अमल करने से, तो अगर कोई वालिदैन की बात माने तो ठीक है। लेकिन अगर वालिदैन का कोई नुकसान नहीं हो रहा तो भी फिर शरीयत की बात को तरजीह देना अफजल है। मिसाल के तौर पर कोई अगर सह रोज़े की जमात में जाना चाहता है, चिल्ले की जमात में जाना चाहता है, वो जाएगा और पीछे माँ बाप को कोई नुकसान नहीं है। अब ज़ाहिर है सह रोज़ा लगाना, चिल्ला लगाना उन लोगों के लिए जो अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, उनके लिए एक मुस्तहब अमल है आम हालात में। और अगर आपकी इस्लाह इस पर मौकूफ़ है तो फिर ये फ़र्ज़ हो जाएगा। तो ऐसे मौके पे वालिदैन आपको खामखा में रोकते हैं और उनका कोई नुकसान भी नहीं है आपके सह रोज़े में जाने से। कोई पीछे ऐसा नहीं है कोई खिदमत करने वाला ना हो, बस वैसे ही, तो भी यहाँ पर शरीयत की बात को तरजीह दी जाएगी। और मैं मशहूर मिसाल देता हूँ कि वालिदैन अगर आपको निकाह से रोक रहे हैं, हालांकि आपके पास वसाइल हैं, आप निकाह करना चाहते हो और आप अलग घर में रख सकते हो अपनी बीवी को, तो वालिदैन आपको निकाह से नहीं रोक सकते, क्योंकि निकाह करना शरीयत में सुन्नत अमल है, मुस्तहब अमल है और जल्दी करना मुस्तहब है। तो इसी तरह फ़ुक़हा ने बयान किया है कि कोई भी काम जहाँ शरीयत के अगेंस्ट आप जा रहे, आपके वालिदैन जा रहे हो या अगेंस्ट तो नहीं हो, यानी लेकिन शरीयत में उसके ख़िलाफ़ की तरगीब हो, यानी वो हुक्म शरीयत में लाजिम तो नहीं है लेकिन तरगीबी हुक्म है, तो भी वालिदैन उससे आपको नहीं रोक सकते। हाँ, अगर वालिदैन को नुकसान हो रहा है तो एक अलग बात है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि यहाँ वालिदैन की नहीं चलेगी, यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे काम जो इंसान के बुनियादी हुकूक़ में जो चीज़ें आती हैं, इंसान के बुनियादी हुकूक़ में, जिसको आप ह्यूमन राइट्स से आजकल लोग ताबीर करते हैं, वो राइट्स नहीं जो दुनिया दे रही है, वो राइट्स जो इस्लाम ने दी हैं, जो फितरत ने दी हैं। तो ऐसे जो बुनियादी हुकूक़ हैं उनमें भी वालिदैन अगर खामखा में रुकावट डाल रहे हैं, कोई उसके पीछे हिकमत मसलहत नहीं है, तो भी फिर वालिदैन की बात मानना लाजिम नहीं है। मिसाल के तौर पर आप बालिग़ हैं, आक़िल हैं, आप चाहते हैं डॉक्टर बनना, लेकिन आपके वालिदैन चाहते हैं कि आप इंजीनियर बनें। अब आपका रुझान डॉक्टर बनने की तरफ जा रहा है, तो ऐसे मौके पे भी वालिदैन के लिए दुरुस्त नहीं है कि औलाद पे खामखा में ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दें एक राय को, क्योंकि एक जायज़ चीज़ है भाई, एक इंसान आज़ाद है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये करे वो करे, उसकी मर्ज़ी है।
تو یہاں بھی بعض دفعہ والدین بہت زیادہ اولاد پہ دباؤ ڈالتے ہیں، پھر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، فسادات ہوتے ہیں، پھر والدین بد دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ تو ایسے موقع پہ آپ کو چاہیے کہ آپ والدین کی بات مانیں، اگر وہ چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو جو بنانا چاہ رہے ہیں بہتر ہے وہی بن جائیں آپ، بہتر تو ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ اسی طرح آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھائی کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن انسان کے بنیادی حقوق میں سے یہ بات داخل ہے کہ وہ سفر بھی کر سکتا ہے تاکہ دنیا میں وہ سیکھے اور اس کو سیکھنے کا موقع ملے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے راہیں کھلیں، ایجوکیشن کے لیے راہیں کھلیں۔ اب والدین آپ کو منع کر رہے ہیں، آپ بالغ بھی ہو گئے، والدین کہہ رہے ہیں نہیں آپ سفر نہیں کر سکتے، اپنا ملک چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ تو اگر اس آرڈر میں کوئی مصلحت ہے آپ کی یا آپ کے والدین کی، کوئی مصلحت ہے، پھر تو ٹھیک ہے، آپ مانیں والدین کی بات۔ لیکن اگر کوئی مصلحت نہیں، ویسے ہی، تو کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے دور ہو جائیں گے بچے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہی بیٹھے رہیں ہر وقت، تو یہ تو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اگر سارے ہی بچے والدین کی اس خواہش پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر بچوں کا بھی اس میں بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے بیان کیا ہے کہ وہ تجارتی سفر جس میں جان کا خطرہ نہ ہو، تو وہ تجارتی سفر یا تبلیغی سفر یا ایجوکیشن کے لیے جو سفر ہے وہ بھی جائز ہے، اگرچہ والدین آپ کو منع کریں تو بھی آپ اس میں ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ والدین کو نقصان نہ ہو رہا ہو۔ کیا مطلب؟ ایک اکلوتا بیٹا ہے والدین کا، وہ اگر امریکہ چلا جائے گا ہندوستان یا پاکستان چھوڑ کر تو پیچھے والدین کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ، یعنی والدین اگر آپ کو روک رہے ہیں تو آپ سفر نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اگر آپ سفر کریں گے پیچھے والدین کا تو پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، لیکن تینوں نالائق ہیں، کوئی خیال ہی نہیں کرتا والدین کا، چوتھا لائق ہے، اس کو امریکہ جانا ہے یا یو کے جانا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن اس کو پتہ ہے میں اگر جاؤں گا تو میرے 3 بھائی تو والدین کو بھول جائیں گے بالکل، اس کے لیے بھی پھر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے والدین اس کو روکتے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ رک جائے۔ تو یعنی کہیں والدین اگر ایسا حکم دیں جو واقعی معقول ہو، اس کی کوئی لاجک بنتی ہو، تو ٹھیک ہے، اولاد والدین کی بات مانے گی۔ لیکن اگر ایسا حکم ہے کہ اگر اس میں کوئی لاجک نہیں بنتی، بس ویسے ہی ان کے ایک جذبات ہیں جو ہر والدین کے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ 24 گھنٹے ہماری نظروں کے سامنے بیٹھا رہے، تو ایسی کنڈیشن میں اگر اولاد کو اس حکم پر عمل کرنے میں نقصان کا خطرہ ہے تو پھر اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ والدین کے حکم کو توڑ سکتے ہیں ایسی مجبوری میں، کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں انسان کے یعنی رائٹس میں سے ہیں یہ چیزیں، کہ وہ سفر بھی کر سکتا ہے اور ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتا ہے، تجارت بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں بھی بعض دفعہ والدین بہت زیادہ رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اولاد کو اس کے بنیادی حق بھی نہیں دیتے، اور جس سے وہ تباہ و برباد، یعنی گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، نفرتیں۔ کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں والدین کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ایسے تو آج کل مارکیٹ میں اچھی چیزیں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر اس میں نقصان بھی ہے بچوں کا بھی اگر وہ ہر چیز میں اتنا زیادہ اطاعت کریں گے۔ اسی طرح آپ کی جب شادی ہوتی ہے تو بیوی کو اگر آپ الگ گھر دینا چاہتے ہیں اور والدین آپ کو منع کرتے ہیں کہ نہیں دو الگ گھر، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی بہتر تو یہی ہے کہ والدین کی بات مانیں، بیوی کو سمجھا لیں کہ بھئی میرے ماں باپ نہیں چاہتے کہ میں علیحدہ ہوں، تو بہتر تو یہی ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں الگ ہی رکھوں گا اپنی بیوی کو اور میں خود بھی الگ رہوں گا، اور والدین ایسے موقع پہ آرڈر کرتے ہیں کہ ساتھ ہی رہنا ہے، تو یہ آرڈر بھی آپ کے ذمہ ماننا لازم نہیں ہے۔ نکاح کے بعد علیحدہ رہنا، بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہنا، یہ بھی جائز ہے، یعنی والدین اس میں بھی زبردستی نہیں کر سکتے اپنی اولاد پر۔ ہاں اگر وہ زبردستی کر رہے ہیں وہ تو غلط کر رہے ہیں، لیکن اولاد کے لیے سعادت یہی ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے کہ بھئی دیکھو جب اتنا اصرار کر رہے ہیں تمہارے بھی کل بچے ہوں گے، یعنی ایسے موقع پہ ماں باپ کی بات ماننا افضل ہے، بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر بیوی کو ماں باپ کے ساتھ رکھنے میں فساد ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ ساس بہو کے جو جھگڑے قاتلانہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ایک طوفان بدتمیزی اور دونوں ڈپریشن میں جا رہے ہیں، یا بہنیں آ کے جو ہے نا شوہر کی بیوی کو اپنی بھابھیوں کو تنگ کرتی ہیں، اور ایک زندگی اجیرن بن گئی ہے جیسے کہ بعض جگہوں پر ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں، تو ایسے موقع پر تو اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ گھر لے کے دے۔ ایسے موقع پہ اگر والدین کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ ہی رہو، اسی پر اصرار کرتے ہیں، تو پھر والدین کا حکم ماننا مستحب بھی نہیں ہے، افضل بھی نہیں۔ افضل یہ ہے کہ آپ الگ رکھیں، کیونکہ اس سے پھر جو فسادات ہوتے ہیں جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ میاں بیوی اللہ کی حدود پہ قائم رہ سکتے ہیں تو میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں، ورنہ الگ ہو جائیں۔ الگ کا مطلب قرآن کہہ رہے ہیں آپس میں ہی علیحدگی اختیار کر لیں، تو ظاہر ہے آپس میں علیحدگی اختیار کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ خود قرآن اور حدیث جو ہے وہ طلاق کو پسند نہیں کرتے۔ تو
یعنی میرا بتانے کا مقصد ہے کہ والدین کا بہت بڑا حق ہے، لیکن دو چیزوں میں والدین کو زبردستی کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر ایک شریعت کے خلاف، نمبر دو وہ چیزیں جو انسان کے بنیادی حقوق میں آتی ہیں، ان میں خام خواہ والدین بلا وجہ اپنی اولاد کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کی مثال ایسے ہے، مثال سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، جس سے آپ کو پتہ چلے گا والدین کے حقوق کی حد بندی کیا ہے۔ مثال ایسے ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا کہ وہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے، حتیٰ کہ عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی شوہر کی پرمیشن کے بغیر۔ رمضان کے روزے تو وہ رکھے گی، اب نفلی روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے، سنت ہے، لازم نہیں ہے۔ لیکن عورت نے اگر نفلی روزہ رکھنا ہے، جیسے پیر کا دن روزہ رکھنا پیر اور جمعرات کا افضل ہے، اب پیر کا دن آیا، ایک عورت کو خیال آیا کہ آج میں روزہ رکھتی ہوں، نبی کی سنت ہے، شوہر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے شوہر کی بات مانو۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک اور مثال دوں پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اگر شوہر سفر پہ ہے، وہ کسی دوسرے ملک گیا ہوا ہے، اور بیوی کا یہاں ارادہ ہوا کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں پیر کے دن، شوہر نے وہاں سے فون کر کے کہا کہ نہیں اجازت، تو یہاں بیوی کے ذمے شوہر کی بات ماننا لازم نہیں ہے، بلکہ بیوی کے ذمے بہتر یہی ہے کہ وہ رکھ لے اگرچہ شوہر منع کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے، کسی خاتون کو منع کر رہا ہے، تو اس کی علامت ہے کہ بھائی اس کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے میرا جو حق ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے شوہر کو دن میں زوجہ کے ساتھ قربت کا خیال آئے، اس کے ساتھ اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کا خیال آئے، لیکن بیوی چونکہ روزے سے ہوگی وہ نہیں کر سکے گا یہ کام۔ لیکن یہاں پر چونکہ نقصان کا خطرہ تھا، شوہر کا حق ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یا وہ روزہ رکھے گی تو جو گھر کے ضروری کام ہیں شوہر کو پتہ ہے وہ نہیں کر سکتی، روزہ رکھ کے یہ پڑ جائے گی بستر پہ اور اٹھے گی بھی نہیں، تو یہاں جو ہے نا جیسے کھانا پکا کے دینا یا اس طرح کی کوئی جو عام طور پہ گھر میں خواتین کام کرتی ہیں درمیانی درجے کے گھروں میں، متوسط آمدن والے گھروں میں، تو یہ کام نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن شوہر اگر سفر پہ ہے تو پھر بیوی کے روزہ رکھنے سے اسے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وجہ یعنی کوئی تکلیف نہیں ہے نا، پھر اس کا روکنا بلا وجہ کی ہٹ دھرمی ہے، تو یہاں پھر شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی کہ بھائی آپ سفر میں ہو، آپ گھر پہ تھوڑی ہو، ہم روزہ رکھیں روزہ نہیں رکھیں ہماری مرضی ہے۔ تو یہاں شریعت کے حکم کو فوکس کیا جائے گا کہ شریعت پہلے ہے، میاں بعد میں، کیونکہ اسلام نے مستحب قرار دیا ہے روزہ رکھنے کو، عبادت قرار دی ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ والدین کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ کسی مستحب کام سے آپ کو روکتے ہیں تو روکنے کی کوئی معقول وجہ ہے، اس مستحب کام کو کرنے سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر والدین نے کہا آپ اشراق کی نماز نہیں پڑھیں، وجہ اس کی یہ کہ آپ کے ابا کو آفس جانا ہے، آپ ابا کو جو ہے نا بس تک پہنچا کے آئیں گے اپنی گاڑی میں، اگر آپ اشراق پڑھنے لگ گئے تو ابا لیٹ ہو جائیں گے، تو یہاں تو ابا کی بات مانی جائے گی۔ لیکن ابا ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اشراق پڑھنی نہیں ہے، بس نہیں پڑھنی، اتنے زیادہ صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے، یا ویسے ہی ہے کہ بس میرے سامنے بیٹھے رہا کرو ہر وقت، تو پھر یہاں ابا کی بات نہیں مانی جائے گی، یہاں شریعت کی، کیونکہ اللہ نے اصل میں ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہاں بھی اللہ کا حق پہلے ہے، ابا اماں کا بعد میں ہے۔ تو آج کل والدین ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے گھروں میں بہت زیادہ فسادات ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کلپ کو میرے بہت زیادہ وائرل کیا جائے، کیونکہ جہاں والدین سنتے ہیں کہ ہمارے حقوق اولاد پر بہت زیادہ ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اولاد ایک بالکل غلام ہے اور اب وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح بس ہمارے ہاتھوں میں گھومتی رہے گی۔ اس کا نتیجہ پھر بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اولاد بھی نہیں جانتی کہ ہم پر والدین کی کیا ذمہ داری ہیں، وہ والدین کی جہاں ماننی چاہیے وہاں بھی نہیں مانتے، تو دونوں طرف غلو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے فسادات ہو رہے ہیں۔ تو اپنے حقوق کو پہچاننا چاہیے۔ اچھا ایک اور بات میں بتا دوں، مائیں اکثر وراثت بھی تقسیم نہیں کرنے دیتی۔ اب شریعت کا حکم ہے کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہو جائے تو آپ جلد سے جلد وراثت تقسیم کریں تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو، لیکن مائیں اکثر یہ رکاوٹ ڈال دیتی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی اولاد پر ماں کی بات ماننا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی نہ کسی وارث پر ظلم ہوگا، بہنوں پر ظلم ہوگا، کیونکہ والدہ اگر 20 سال 25 سال زندہ رہیں تو بہنیں تو بوڑھی ہو جائیں گی اس وقت تک، تو بوڑھاپے میں ان کو پیسے دے کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ ان کے کام تھوڑی آئیں گے، وہ تو ان کی اولاد کے کام آئیں گے، تو اصل میں تو اللہ نے ان کو حصہ دیا تھا، ان کی اولاد کو تھوڑی دیا تھا، تو وہ بیچاری تو ساری زندگی غربت میں گزار دی انہوں نے۔ یہاں بھی میں نے دیکھا ہے مائیں بڑی رکاوٹ ڈالتی ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، جب تک میں ہوں کچھ نہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانا، اب بد دعائیں دینے پہ آ جاتی ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہاں ماں گناہ گار ہوگی اگر اولاد کو روکے گی، تو اس لیے اپنے جو ہے لمٹ ہے نا اس کو کراس کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔
Ask Mufti Tariq Masoud.